भलीकार नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊं आहियां तव्हांजी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पसमंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु। नाज़रीन, अॼु असां सां गॾु अंबर अली जेको आहे भाई मौजूदु आहे ऐं पाण जेको आहे हिकु शहरी ऑर्गेनाइज़ेशन सां जेको आहे कमु करे रहियूं आहिनि गुज़िरियल 30 सालनि खां। संदन इहा कोशिश आहे त शहरी हक़नि जे हवाले सां जेको आहे उहो घणो कमु थिए थो ऐं जेके चाहे उहो हिते पोइ हद खलियूं हुजनि या जेको इंक्रोचमेंट हुजे या जेको आहे शहरी हक़नि जी ॻाल्हि हुजे त हुन ते तमामु घणो कमु करे रहियूं आहिनि। अचो त हुननि खां पुछूं था त हुननि खे हिन कम में जेके शहरी हक़नि जे हवाले सां आहिनि उन्हनि में कहिड़ियूं ॾुखियायूं थियनि थियूं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अंबर साहिबा, आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया और हम चाहेंगे कि हमारे देखने वाले जो हैं वो समझें कि जब शहरी हकूक़ की बात होती है तो फिर उसमें जो काम कर रहे होते हैं तो उनको किन मसाइल का सामना रहता है और किस तरह से वो आगे चीज़ें लाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया फ़हमीदा, अस्सलाम वालेकुम। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शहरी को मौका दिया कि वो आपके जो सिंध में नाज़रीन हैं और आपके जो सिंध के जो हमारे सिटीज़न्स हैं उनको शहरी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहे। हम लोग पिछले 30 साल से सिंध के अंदर बहुत काम करते हैं। हम आपके सारे छोटे बड़े शहरों में जाते हैं और वहाँ के औरतों, बच्चों को उनके जो कायदे कवानीन हैं, जो उनके हकूक़ हैं, जो हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेड आउट हैं, उनके बारे में उनको बताते हैं। उसके अलावा हम बहुत सारी सिविक एजुकेशन उनको देते हैं कि एक अच्छा शहरी बनने के साथ आपके हकूक़ भी हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आपने पूरा करना है। जब तक आप वो नहीं करेंगे आप अपना हक डिमांड नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से अच्छा अंबर साहबा, हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आपने अपना बचपन, तालीम और उस वक्त के कराची के बारे में जो है हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं तो वो ज़ाहिर है जानना चाहेंगे कि उस वक्त कराची क्या था और फिर आपने कहाँ से तालीम हासिल की, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, तो उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। फ़हमीदा, मैं कराची में ही पैदा हुई। माय पेरेंट्स जो हैं वो अपनी मैरिड लाइफ दोनों ने यहीं कराची शुरू की एंड बोथ माय पेरेंट्स वर प्रोफेशनल्स एंड कराची जो उस वक़्त में था, मैं 1957 की पैदाइश हूँ। सो आई गेस आई एम नाउ नियरली 68-69 ईयर्स ओल्ड एंड आई वेंट टू स्कूल इन कराची एंड मैं यहीं पढ़ी हूँ, यहीं मेरी तालीम हुई है। और उस वक़्त का कराची बहुत खुला था, वसी था, कम लोग थे और बहुत ही ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन शहर था। यानी हर किस्म की कौमियत के, मज़हब के और लोग यहाँ रहते थे। और उस वक़्त कराची जो था वो वेस्ट पाकिस्तान का कैपिटल था, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो आपकी फ़ॉरेन एम्बेसीज़ थी, चीज़ें थी, वो यहीं थी। तो इस वजह से बाज़ार, स्कूल, रिहायशी जो जगहें थी उसके अंदर बहुत सारे फ़ॉरेन नेशनल्स की एम्बेसीज़ और उनके लोग रहते थे। तो उस वक़्त का कराची का माहौल बहुत बहुत फ़र्क था। और आई थिंक हम लड़कियां, औरतें, हमें इतनी पाबंदियां नहीं थी, इतनी ज़हनी पाबंदियां नहीं थी जो अब हमारे में डाली जाती हैं शुरू से। जैसे बच्ची पैदा होती है लड़कों के लिए भी, बट हमारा माहौल बहुत जेंटल था। या तो हमारी सादगी थी, हमें इतना मालूम नहीं था और हमें इतनी अंदरूनी खिचड़ी का पता नहीं चल रहा था। और अब ये जैसे हम बड़े हुए एहसास हुआ। और हमारी तालीम बहुत फ़र्क थी। हम लोगों की तालीम जो थी वो कहते हैं ना, वो इतनी इनवर्ड नहीं थी, बहुत वसी थी।
مطلب ہم باہر کے ملک کے بارے میں، ملکوں کے بارے میں، دنیا کے جو مسئلے مسائل تھے ان سب کو اسکول کے دوران ہی ہمیں سکھایا جاتا تھا. اور پھر ہمارے اسکولز میں نیڈل ورک، ہینڈ ورک، بوائز اینڈ گرلز اسٹڈنگ ٹوگیدر، یہ سب چیزیں، ہاتھ کے کرافٹ ہمیں سب سکھایا جاتا تھا. نہ صرف تعلیم دی جاتی تھی بلکہ ہنر بھی اس وقت سکھایا جاتا تھا. اور جو اب ہمیں آئی تھنک اب میری زندگی کے اندر آگے جا کے بہت موڑوں پہ کام آیا ہے. لیکن اٹ واز اے ڈفرینٹ ٹائم، اٹ واز اے جینٹل ٹائم. اینڈ اب جو کراچی ہے، کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ہیپی سٹی نہیں ہے، ایک خوش ماحول نہیں ہے. اور ہم نے لوگوں کو بہت ڈپریس کر دیا ہے. اور وہی درخت جو میں نے دیکھے تھے اپنی جوانی کے اندر، بچپن میں جو لگائے گئے، بڑے ہوئے، اب ان کو میں نے کٹا ہوا دیکھتی ہوں، کاٹ دیتے ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کراچی کی، اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ کراچی کی پارسی کمیونٹی جو ہے اس شہر کی ترقی میں ان کا کیا کردار رہا ہے؟ جیسے ہم اگر بات کریں کہ جمشید مہتا سے لے کر اور جو ہے سر جہانگیر تک، پھر اس میں شیر ہاؤس جی کا بھی بڑا کردار رہا ہے. تو اوورآل ہم دیکھیں اتنی بڑی ہستیاں تھیں جنہوں نے کراچی کے لیے کام کیا. تو آپ کے خیال میں کہ ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس کراچی کو بننے میں، سنوارنے میں، خوبصورتی میں؟ بھئی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور میں ایک بہت آرڈنری شہری تو کبھی ان کے بارے میں اتنا وہ بول ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر طرف جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ نظر آتی ہے. خواہ وہ ایجوکیشن میں ہو، خواہ وہ ہماری کنسٹرکشن میں ہوئے، ہماری ہیریٹیج بلڈنگز میں ہوئے، جو سسٹمز انہوں نے لائے، اور ان کے جو زندگی کے اور کام کرنے کے جو قاعدے تھے، وہ ہمارے لیے، اگر میں سمجھتی ہوں اگر ہم ان کو اپناتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی بہت کنٹریبیوشن تھی. اس میں تعصب نہیں تھا. مین تھنگ اس میں تعصب نہیں تھا. بالکل، وہ کام اپنا سمجھ کے، اپنا شہر سمجھ کے اور اپنے لیے کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ اس دور کی اگر ہم بات کریں، ہمیں بلڈنگز نظر آتی ہے، وہ جو تراشی گئی بلڈنگ ہے ان میں پھر جو خوبصورتی ہے وہ اب تک موجود ہے. تو یہ بالکل اس طرح سے ہے. اچھا، آپ کو اگر ظاہر ہے آپ کا بچپن بھی رہا ہوگا تو کچھ یادیں ہیں کہ یہاں سے جو مائیگریشن ہوئی تھی ان کی، تو وہ کیا وجہ ہوئی تھی یا کیا اس کے پس منظر تھا؟ اگر آپ کی یادداشت میں ہو تو ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے، کیونکہ اب بھی ہیں پارسی کراچی میں ہیں لیکن تعداد بہت کم ہے. تو کیا وجہ تھی؟ میرے تو بہت دوست ہیں. مائی بیسٹ فرینڈ از پارسی. ہم دونوں نے اسکول کا دن ایک ساتھ ہی اسٹارٹ کیا تھا. وہ بھی کینیڈا چلی گئی. They did not see a future here. They did not see a future because کراچی شہر اور جو ہمارا ماحول ہے is very stifling. سانس لینے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. آپ اگر فرق آپ کا مذہب ہے، آپ کا جو پہننا اوڑھنا ہے، آپ کی چیزیں ہیں، سوچ بچار ہے، اسکولوں کے اندر کریکولمز، وہ all encompassing نہیں ہے. یعنی آپ سب کو لے کے نہیں چلتا. ایک مخصوص مذہب، ایک مخصوص قومیت، ایک مخصوص کے لیے اب ہم نے اپنے شہر کو اور اپنی بہت ساری چیزوں میں ڈویژنز ڈال دی ہیں جو پہلے نہیں تھے. ہم اسکول میں پڑھتے تھے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کون کس مذہب کا، کس قومیت کیا ہے، اور مل بیٹھ کے پڑھ بھی رہے ہوتے تھے. اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. اور ان لوگوں نے آپ کے شہر کو بہت دیا. بہت کم ہوتے گئے ہیں کیونکہ وہ لوگ یہاں اپنے آپ کو ایک فیوچر نہیں دیکھتے اپنے بچوں کا. اچھا، آپ نے کراچی کے جو شہری حقوق کے لیے کب ایکٹیویزم شروع کیا اور یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ نہیں، خیال تو نہیں آیا، بٹ جیسے میں اب جب ہم اپنے آپ کو، جو ہماری ممبرشپ ہے شہری کی اور جو ہماری مینیجنگ کمیٹی ہے، ہم لوگ اسی جنریشن کے ہیں. مطلب کہ جب ہمیں بہت زیادہ پیٹریوٹزم اور نیشنلزم اور پاکستان اور ملک شہر کے لیے بہت زیادہ سکھایا جاتا تھا اور محبت. آج کل کے جو
ینگ لوگ ہیں ان کے اندر یقیناً ہے جذبہ بہت، بٹ اب جذبہ یہ ہو گیا کہ ان کے ماں باپ خود دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے سیفٹی سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ کہاں تک ہم دے سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جب ڈیولپ کرتے ہیں تو اب ہم لوگ سنگلی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اٹس اونلی اباؤٹ میکنگ منی. اور میں شہری میں اس طرح آئی، وہی جو میرے بچپن کی پڑھائی تعلیم، جو ہماری سوچ تھی، جو ہمیں کہتے ہیں نا they were gearing us up to be good citizens، وہ اس کی وجہ سے جب ہم اپنا خود گھر بنانے کو نکلے تو ہمارے گھر کے سامنے بھی ایک بہت بڑی تجاوزات آنے لگ گئی. تو اس کے لیے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں. تو ہمارے گھر کے پڑوسی میں ایک ینگ لڑکی تھی، شی واز اسکول گوئنگ. تو اس نے مسٹر کاوس جی کو خط لکھا، اور مسٹر کاوس جی اس لڑکی کے بچی کے کہنے پہ وہ ان کے گھر آئے، اور ہم سب پڑوسیوں کو ان کے والد نے اپنے گھر میں جمع کیا کہ بھی یہ اس بچی کا مسئلہ ہے اور مسٹر کاوس جی ہیز کم، تو ہم لوگ سب مل بیٹھ کے کریں. تو وہ ہماری پہلی ملاقات تھی مسٹر کاوس جی کے ساتھ. دس از نیئرلی ناؤ 33 ایئرز اگو. اینڈ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ باقاعدہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا پہلا کیس ڈالا گیا. بیرسٹر نعیم الرحمان نے اس کیس کو فارورڈ دیا، اور ابھی تک وہ نہیں بنی. لیکن انہوں نے اس بچی کے خط پہ آئے اور انہوں نے ایک انٹرسٹ لیا اور اس لڑکی کو بہت زیادہ امپاور کیا. اور پھر اس کے بعد ہی انہی دنوں میں ہیرلڈ کے اندر یہ آپ کی شہری کا ایک آرٹیکل آیا. تو انہی دنوں میں بھی ان کے پاس گئی کہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے گھر کے پاس یہ ہونے والا ہے. تو بس میں اپنا مسئلہ لے کے شہری آئی، اور پھر میں یہاں رہ گئی اب دوسروں کے مسئلوں کے لیے. سو اٹس بین اے لانگ والنٹیئر جرنی. اور ظاہر ہے 30 سال کا عرصہ آپ کو لگا ہے، آپ نے 30 سال کا عرصہ یہاں پہ وقف بھی کیا ہے. تو اب کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو کوئی تحریک ملی، اور وقت کے ساتھ کیا کراچی کے چیلنجز کے بارے میں آپ کا نقطۂ نظر کیسے بدلا؟ اگر آپ میرا نقطۂ نظر یہ بدلا کہ سب سے پہلے جو ہے کہ ہمارے شہر کے اندر اس کی انفارمیشن کے متعلق کہ ادارے کیسے چلتے ہیں، ان کا سسٹم کیا ہے، وہ کوئی آگاہی نہیں ہے. اور بہت کوشش کی جاتی ہے کہ ہر چیز چھپائی جائے. آپ کو نقشے نہیں ملتے، آپ کو قانون نہیں ملتے. اگر شہر کے ایک حصے میں ایک نقشہ پڑا ہوا ہے تو اس کا جو ریلیونٹ کاغذ ہے وہ آپ کو شہر کے دوسرے حصے میں ملے گا. اور ایک عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے یہ چیزیں. اب حیدرآباد کے اندر آپ کو جتنے نقشے ہیں گھوٹوں کے، جو کراچی کے گھوٹ ہیں وہ آپ کو حیدرآباد ٹھنڈی سڑک پہ ملتے ہیں، رائٹ. تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. مطلب اس میں کوئی وہ ہوشیاری کی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں وقت کے ساتھ ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ ہمارے جو کرتے دھرتے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان کا مقصد شہری کی اور عام آدمی کی زندگی کو آسان کرنا نہیں ہے، اس کو کمپلیکیٹ کرنا ہے، ان کو اسی کہتے ہیں نا الجھوں میں پھنسائے رکھا تاکہ وہ اس مسئلے سے نکل نہ سکیں. اور آپ اپنے گھر کے فیملی ممبرس کو، ان کو آپ ساتھ نہیں چلا سکتے تو آپ کا گھر کیسے پائیدار رہے گا بتائیے مجھے. تو ہم لوگ جو شہری ہیں وی آر اے فیملی، بٹ اگر ایک ٹانگ اڑائے نیچے توڑے گا، دوسرا آپ کو تنگ کرے گا، تو پھر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم خوشی سے نہیں بیٹھیں گے. تو ایز اے سٹی، ایز اے کنٹری، ہاؤ ول وی گو فارورڈ؟ اچھا، ہمارے دیکھنے والے یہ بھی ظاہر جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ شہری کے قیام کے ویژن کو جو ہے شیئر کر سکتی ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ، اور پچھلے 3 دہائیوں میں کراچی کے جو شہری چیلنجز ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کیسے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ 7 لوگوں نے انہی دنوں میں جب MRD موومنٹ چل رہی تھی اور شہر کا جو حال تھا وہ سب کے سامنے ہے، لیٹ 70s ارلی 80s میں.
تو وہ لوگ وہی اس ہماری عمر کے پڑھے لکھے سمجھدار سوچنے والے لوگوں نے محسوس کیا کہ پورے شہر کے اندر سندھ میں پاکستان میں کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں لوگ بیٹھ کے اپنے مسائل کو لا کے ایک فورس بن کے اس کو حل کروا سکیں. تو جتنے جو فاؤنڈر ممبرز تھے وہ پروفیشنلز تھے, کوئی وکیل تھے, کوئی آرکیٹیکٹس تھے, کوئی انجینئرس تھے, کوئی آپ کے پولیٹیکل اکانومسٹ تھے. تو انہوں نے یہ ادارہ بنایا اور ادارے کی ممبرشپ ہوئی, اور میں بھی ون آف دا فرسٹ آئی تھنک انسیپشن کے 2 سال کے بعد یا ہاں میں بھی اس میں ممبر بنی, اور ہم بھی اس کے اندر ڈیولپ ہوئے. اور ان کا جو ویژن تھا کہ جو شہری ہے وہ ایک پلیٹ فارم بنے فار سیوک اویئرنیس, ایڈوکیسی, اور آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں ماحولیات کے, اور آپ کے وہ قوانین جو آپ کی ماحولیات کو, آپ کا پانی, بجلی, جو آپ کی جو چیزیں ہیں, زمین ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا ہیلپ کریں. اور جو قاعدے قوانین پاس کیے جاتے ہیں جو موجود ہیں کتابوں میں, ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو کیسے کریں. تو شہری وہ پہلا ادارہ ہے جس نے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کو ہم نے اسٹیبلش کیا, اور ہم نے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے اندر جو ہم نے یعنی پورے کراچی سے لوگوں کو, پاکستان سے لوگوں کو کیسز میں جمع کیا اور ہم نے جیتے ہیں. اچھا, یہ عنبر صاحبہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ شہری نے کراچی میں جو پائیدار شہری کو جو فروغ دینے کے لیے کون سے سب سے زیادہ جو ہے اثر انگیز اقدامات اٹھائے ہیں؟ آئی تھنک سب سے زیادہ جو اقدامات ہم نے اٹھائے ہیں کہ ہم نے آپ کے لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کر دی ہے آپ کی غیر قانونی زمین کی, اس کے تجاوزات کی. آپ کے جو ادارے ہیں وہ کس طرح آپ کے قانون کو چھپاتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے. ہم نے کورٹس اور ججز کو آگاہی کی ہے, ہم لوگوں نے پولیس کو آگاہی کی ہے کہ کیا ہے کے ایم سی کے اندر, کے ڈی اے کے اندر, ماسٹر پلان کے اندر, اور سب سے زیادہ ہم نے آپ کی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کو فارورڈ کیا ہے. اور ہم لوگوں نے جو آپ کی دیکھیں ہم نے کیسز فائل کیے ہیں, جو سب سے بڑا تھا ہمارا 29 سال کے ہم جیتے ہیں گٹر بغیچہ. جو گٹر بغیچہ اس کے اندر ہمارا ساتھی نثار بلوچ کو بھی قتل کیا گیا اور اس کو مارا گیا, کیونکہ وہ بالکل جو ہے نا جن لوگوں کو بے نقاب کرنے والا تھا, رات کو اس نے پریس کانفرنس کی اور صبح 9 بجے اس کو انہوں نے موٹر سائیکل کے اوپر مار دیا. اس کے علاوہ وہ آپ کے ہم نے بچائے ہیں, آپ کے اس وقت بھی وہاں 460 ایکڑ ہے. یہ پارٹیشن کے وقت کی سب سے بڑی زمین, کھلی زمین تھی, 1116 ایکڑ. 47 کی بات 47 سے پہلے کا بنا ہوا یہ 1800 کچھ کا یہ پورا آپ کا گٹر بغیچہ. گٹر بغیچہ اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ جب انگریز آیا تھا تو کراچی میں جو سویج کا نظام تھا وہاں انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا, تو اس لیے گٹر بغیچہ. اچھا کوئی نام نہیں ہے بٹ اٹ واز دا گٹر کا بغیچہ, کیونکہ جو آپ کا جو فضلہ آتا تھا پرانے شہر کا وہ وہاں ڈالا جاتا تھا. اور جو دوسرا ہے آپ کا جو انہوں نے آپ کا سویج ٹریٹمنٹ پلانٹ تھی وہ آپ کی یہ ہے آپ کے محمود آباد کے اندر. تو ایک ادھر تھی ٹی پی 1 اور یہ تھی ٹی پی 2. تو اس کے علاوہ پھر ہم نے آپ کے جو شہری نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ جتنے آپ کے پارکس ہیں, جتنے آپ کے ٹاؤنز ہیں, ان کو ہم نے ڈاکیومنٹ کیا ہے ایک 3 والیومز کی کتاب میں, اور 3 سال کی یہ محنت ہے. پھر ہم نے آپ کے بہت بڑے بڑے پارکس بچائے ہیں. ہم نے پارکس کو اور جو کھلی جگہیں ہیں ان کے لیے ہم نے لوگوں کے اندر وہ شعور ڈالا ہے کہ آپ یہ آپ کے لیے ہیں, آپ کے استعمال کے لیے ہیں. کڈنی ہل آپ دیکھیں 62 ایکرز ابھی بھی تقریباً 7 ایکڑ قبضے میں ہے اور ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں کر رہا. آپ کا باغ ابن قاسم, آپ کا ہل پارک, آپ کا الادین پارک, جتنے آپ کے جھیل پارک, بڑے بڑے پارک ہیں. اب سب کو پتہ ہے کہ اگر پارک پہ ہاتھ ڈالنا ہے
تو آپ شہری اٹھیں گے, شہری میں نہیں, پورا شہر, کیونکہ ان کو ایک کہتے ہیں نا ایک شعور آ گیا ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے. اس کے علاوہ درختوں کے لیے کتنی ضروری ہے درختوں کو پرزرو کرنا, لگانا. دین دی ادر تھنگ جو ہم لوگوں نے کیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ شہر کے اندر کیا غلط چیز ہو رہی ہے, کیا نہیں ہو رہی ہے. لوگوں کو اب 2 کیمپ ہیں جو آپ کے جو یہ چیز کو اب اس کا نقصان سرو کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو نقصان کر رہے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ کورٹس اور جو آپ کی وکلا ہیں اور ججز ہیں وہ اب سب لوگوں میں شعور آ گیا تو وہ قانون بدل دیتے ہیں. تو اب آپ کی جو لیٹسٹ امینڈمنٹ آئی ہے جو انہوں نے 13 مارچ میں کی ہے, جس کے اندر پارکس, امینٹی اسپیسز, یہ سب آپ بدل سکتے ہیں, اور گھروں میں اسکولز وغیرہ وغیرہ. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم کورٹ میں گئے ہیں, اور صرف ہم نہیں, بہت سارے شہری گئے ہیں, 2-3 کیس فائل ہوئے ہیں, تو ان کو ریزسٹنس ملتی ہے. بالکل, آپ نے کافی حد تک ظاہر مسائل کے حوالے سے بھی بات کہی, لیکن پھر بھی آپ کے خیال میں کراچی جو آج کل کی میں بات کہوں گی, کن اہم مالیاتی اور شہری جو ہے ترقی کے مسائل کا سامنا ہے ان کو؟ اگر ہم I think we are over populated. ہماری جو پاپولیشن ہے بہت زیادہ ہے, اور ہماری جو حکومتیں ہیں ان کو یہ فنومینا یا اس چیز کو کنٹرول کرنا, مینیج کرنے کا ان کے پاس کوئی مطلب ہمیں اس کا کوئی وہ حل نظر نہیں آ رہا, ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اب جب دیکھیں, میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر ہے, اس میں اتنا پانی ہے, اتنی بجلی ہے, اتنا گیس ہے, اتنی زمین ہے, اور وہ اتنے لوگوں کے لیے پلان ہوا ہوا ہے. لیکن اب اتنے لوگ آ گئے ہیں, وہ ایکسیلریٹر اس پہ دبا رہے ہیں اپنی پاپولیشن کا, اور وہ بیٹھتا جا رہا ہے, نظام بیٹھتا جا رہا ہے. اچھا, پہلے بھی ذکر ہوا, ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے پارکس کی بھی بات کہی, ابن قاسم کی بھی بات کہی, اور کڈنی پارکس کی بھی بات کہی. تو اس حوالے سے جو شہری کمیونٹی کے لیے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے عوامی مقامات بہت اہم سمجھے جاتے ہیں, کیا آپ ان مقامات کے تحفظ کے لیے اپنی کوشش اور جو ہے سامنے آنے والے چیلنجز جو آپ کو درکار ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں ظاہر ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے؟ ظاہر آپ شہری کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں, تو کئی جگہوں پہ ایسی مشکلاتیں بھی آتی ہوں گی, ظاہر آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے, تو وہ کس طرح سے پھر آپ ان چیلنجز کا سامنا کرتی ہیں؟ دیکھیں فہمیدہ, شروع میں ہم نے بہت چیلنجز فیس کیے, فیملی نے کیے, بچوں نے کیے, آرگنائزیشن نے کیے, کیونکہ شروع کے اندر لوگوں کا یہی تھا کہ ہم ایک دفعہ ان کو ماریں گے, تھریٹن کریں گے تو یہ بھاگ جائیں گے, ڈر جائیں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں جیسے ہم آپس میں بھی بات کرتے ہیں, یا تو ہم پاگل ہیں, تو وہ پاگل جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. اب ہم لوگوں نے اتنی پولیٹیکل پارٹیز کو جھیل چکے ہیں, اتنے مسئلے ہم کر سکتے ہیں کہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ مین میں کم, پارٹیز میں گو, بٹ سٹیزن اسٹے آن فار ایور. بالکل اس طرح سے دریا کا حال ہے. بالکل. ہم ضرور آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ شہری نے جو ہے کراچی کے تمام نقشے جو ہیں وہ ڈیجیٹلائز کیے ہیں, تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور اب یہ کیسے ہم کہیں گے کہ مددگار ثابت ہوتے ہیں؟ دیکھیں, یہ فہمیدہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ جیسے میں نے شروعات میں آپ کو کہا ہے کہ یہاں ہر چیز چھپائی جاتی ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. اور ہم نے یہ اگر نقشے پورے کراچی کے ڈیجیٹائز کیے ہیں, ہم نے پارکس کے ذریعے سے کیے تھے کہ ہم نے ٹاؤنز میں, کیونکہ اس وقت جب ہمارے آئی تھنک کتنے تھے 168 ٹاؤنز ڈالے گئے تھے نا, نہیں 18 ٹاؤن تھے اینڈ 168 یونین کاؤنسلز تھیں. تو اس وقت ہم نے اس پورے سسٹم کو دیکھا, کیونکہ ہمارے کام کے اندر اور جو سب سے بڑا پرابلم تھا
کہ آپ کے خواہ وہ UC ہو، یونین کاؤنسل ہوئے، آپ کی DMC ہوئے، جو بھی ہیں، ان کے پاس اپنے نقشے نہیں تھے، اور جو ان کے پارک اور جو پلے گراؤنڈس ہیں ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا. تو اس کو ہم نے اوپن لانے کے لیے وی فیلٹ کہ اٹ از امپورٹنٹ کہ اوریجنل لیں، کیونکہ اس وقت بھی جو KD آپ کا نقشہ دیتا ہے اور جو آپ کے KMC کے نقشے ہیں کچھ، اس کی کوئی ویریفیکیشن 100% نہیں ہے، کیونکہ جو گزٹ میں ہوا ہے، جو نقشے میں ہے، نقشے کو یہ بدلتے رہتے ہیں، یہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ نقشہ صحیح ہوئے گا، اٹ کوڈ ناٹ بی کریکٹ، بیکاز جو اوریجنل نوٹیفیکیشن سے، کیونکہ دیکھیں یہاں ساری کراچی امپرومنٹ ٹرسٹ بنا، پارٹیشن آیا، آپ کا شہر بنا ہوا تھا، آپ کے بہت سارے شہر، پرانا علاقہ کراچی کا جو بنا ہوا تھا، ان کے نقشے KMC کی حدود میں آتے ہیں، وہ زمین KMC کی حدود میں آتی ہے. پھر آپ کے اس کے بعد آپ کا کراچی امپرومنٹ ٹرسٹ بنا 1950 میں، اور پھر 1957 میں KDA بنا. تو انہوں نے اسکیمز بنائیں، آپ کی اس وقت KDA کی 47 اسکیمز ہیں. تو ہر اسکیم نوٹیفائی ہوئی تھی، ماسٹر پلان ہوئی تھی، اس کا باقاعدہ نقشہ بنا تھا. پھر وہ آفر کیا، آپ نے لیا، اس نے خریدا، اس نے خریدا، آل آف اے سڈن آپ اس کی ادلی بدلی کرتے، تو وہ نقشہ، وہ نوٹیفیکیشن اوریجنل وہ چھپائے ہوئے ہیں. اور جب تک کوئی کہتے ہیں نا اتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے ایک شہری کا، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ میں نے زمین لی ہے، میں نے اپنا گھر بنایا ہے، کہ یہ جینوئن ہے نہیں ہے. جیسے بیچارے گجر نالے والوں کے ساتھ ہوا ہے، گجر نالے والوں کے ساتھ ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ شہر کے ہر جگہ کو ایک ایلیٹ جنٹریفیکیشن ہے. یہ نہیں ہو سکتا، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. شہر کے سب لوگوں کے لیے آسائشیں، اسکول، پلے گراؤنڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے آپ کے سب کے بڑے گھر نہیں ہو سکتے، لیکن ہر آدمی کو اپنا گھر کا حق ہے. بالکل. اور ظاہر آج کل 6 گز زمین تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمیں وہ بھی نصیب ہوتی ہے، اور بالکل اس طرح سے ہے ہی نہیں، بالکل ختم ہو چکے ہیں. ناظرین، اسانی گال بول ہلی پہ अंबर अली भाई सां. ऐं तव्हां ॿुधो त कराची जे हवाले सां जेको आहे तव्हांखे मालूमात बि मिली त कराची में पार्क्स हुजनि या जेके बि इंक्रोचमेंट हुजे, उन हवाले सां सदाई जेको आहे शहरी हक़नि सां गॾु हूंदियूं आहिनि. त हिन प्रोग्राम में असांखे इजाज़त ॾिजो. अला भाई.